अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। सलावत। अरबाब अज़ा, यूँ कहें कि ज़िक्र का, मजलिस का, तकरीर का शायद ये आखिरी दिन है। कल अलम मुबारक की शबी बरामद होगी और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का ज़िक्र होगा और वो एक तरह से आखिरी मजलिस, उसके बाद से 9 की मजलिस होती है। आखिरी मजलिस इस अज़ा खाने की हर अज़ा खाने में होती है, वो अलविदाई मजलिस होती है। 9 तारीख़ को ज़ाहिर है कि और भी कुछ किसी को सुनने की ना हिम्मत होती है, ना पढ़ने वाले में हिम्मत होती है कि वो बोले, ना कोई ज़िक्र किया जा सकता है। उस दिन सिर्फ़ अलविदा कही जाती है। और कल भी बुनियादी तौर के ऊपर अलम की मजलिस होने की वजह से हमारे यहाँ जो मुख्तसर सा छोटा सा मजमा है, सब जगह माशाअल्लाह, अल्लाह इसको और तरक्की और रोज़ अफ़ज़ू तरक्की अता करे कि जगह जगह मजलिसों का, तबर्रुकात का, मुख्तलिफ़ मरासिम अज़ा का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो तकरीबन ये शायद मुमकिन ही नहीं रह गया कि हर आदमी हर जगह शरीक हो सके। जो जहाँ जिसको जहाँ तौफ़ीक़ हो रही है, कुछ लोग कहीं शरीक हो जा रहे हैं। तो कल ये है कि वही जिस वक्त का ऐलान किया था उस वक्त के ऊपर 4:30 बजे उस वक्त इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा मजमा आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए कि ज़ियारत अलम मुबारक के लिए भी लोग आते हैं और यहाँ पर इस अज़ा खाने में अलम मुबारक की ज़ियारत ख़ास तौर के ऊपर की जाती है, क्योंकि वो एक हद तक उसकी एक रिवायत रही है कि वो इज्तिबा हुसैन रिज़वी साहब बड़े अब्बा मरहूम ख़ास शौक़ से उसका अहतमाम वो करते थे और ख़ास शौक़ से उसकी मजलिस पढ़ते थे। तो जिन लोगों ने उनको देखा है उन्होंने, और जिन्होंने नहीं देखा, जिन बच्चों ने उनका ज़िक्र तज़किरा सुना है और बराबर उनका तज़किरा सुनते आए हैं और लोग करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, तो उनके लिए वो एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है। ख़ास करके जब वो करबला से ज़ियारत करके तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने उसके बाद जब यहाँ अलम सजा तो उससे पहले कुछ बरसों तक यहाँ पर जनाब सकीना के ताबूत की ख़वातीन की मजलिस हुई थी। तो पिछले साल जो जनाब सकीना के ताबूत के ऊपर औरतों ने चादरें, दुपट्टे चढ़ाए थे, उसको बहुत मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। उन्होंने मजलिस में ये बात कही थी और ख़ुद अलम सजते में चूँकि हम लोग उनके साथ लगे रहते थे, ये पकड़ लो, ये धागा पकड़ लो, ये, और जिस तरह से वो अलम को सजा करते थे कि वो एक एक तरफ से नोक पलक, उनको कभी जल्दी उनको तसल्ली नहीं होती थी कि बिल्कुल दुरुस्त सही तरीके से अलम सज गया है, तो वो करते थे। उसके बाद उन्होंने ये किया जिसको तकरीबन आज तक जब हम लोग ताजमिया अलम सजते हैं माशाअल्लाह, अब तो अब ये इसका ध्यान देते हैं कि वो उसी तरह से रखें। और अब मैंने देखा कि बहुत जगह वही नया दस्तूर, वो दस्तूर बहुत से लोगों ने शुरू भी कर दिया कि उन्होंने वो उस ताबूत पर चढ़ी हुई चादरों में से एक चादर डाली और उस चादर को यूँ मोड़ के फूल जो सेहरे के होते हैं उनके ऊपर बांधा और मजलिस पढ़ते में उन्होंने कहा, इस बात को कहा, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा हुआ था कि मैंने सोचा
के भतीजी के ताबूत पर चढ़ा हुआ ये दुपट्टा चचा के अलम से पर बेहतरीन जगह इसकी है, चचा के अलम पर इसको चढ़ा दूं। और तब से ऐसा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग आना चाहते हैं और अलम की ज़ियारत करना चाहते हैं, इसीलिए 4:30 का वक्त रखा और इंशाअल्लाह वो उस वक्त के ऊपर मजलिस शुरू होगी। सलवात भेजें आप हज़रात। आज भी शहज़ादा कासिम का ज़िक्र करना है। मसाइब के सख्त तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। 7 मुहर्रम का दिन ढल रहा है, निस्फ़ुन नहार का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये वो दिन है जब सुबह से ख़ैमे शाही में हुसैन के ख़याम में एक कतरा पानी नहीं है, एक कतरा पानी नहीं है। और बच्चे जो हैं वो अब प्यास बर्दाश्त करते जा रहे हैं। वक्त गुज़रता जा रहा है, अरब की कड़ी धूप सहरा की, और वक्त जैसे जैसे गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे प्यास बढ़ती जा रही। तो अब ये तज़किरे होंगे, अब कहाँ रह गया वक्त के अब बात करूँ आयत के मफ़हूम की और दूसरी बातों की। लेकिन चूँकि मुमकिन है आज के दिन कुछ ऐसे लोग आ गए हों कि जो पहले नहीं आ सके थे, तो वही जो उसका जिस्ट जो था, खुलासा कि मैंने आपकी ये आखिरी मजलिस मानते हुए मैं इस सिलसिले की जिसमें ज़िक्र किया जा सकता है, इस बात का खुलासा कि अब तक पहली तारीख़ से अब तक मैंने ज़िक्र क्या किया, उसको मैं पॉइंट वाइज नुकात में सिर्फ दोहराए देता हूँ। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस आए वाफ़ी हिदाया को सरनामा कलाम बनाया, उसका तर्जुमा रोज़ पेश करता जा रहा हूँ। फिर से पेश कर देता हूँ कि तिलका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलका उम्मतुन क़द खलत, ये एक उम्मत थी, ये एक उम्मत थी जो गुज़र गई। लहा मा कसबत, उसके लिए वो है जो उसने कमाया। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे, और तुमसे वो नहीं पूछा जाएगा, तुम नहीं पूछे जाओगे उसके लिए, उस बात के लिए, उस अमल के लिए जो वो अमाल करते थे। और मैंने अर्ज़ किया था कि इस सिलसिले में ये गलतफ़हमी अगर किसी ने पैदा की या कोई कहता है, या अक्सर लोग ये आयतें ये आयत पढ़ करके और ये कहा करते हैं, जो सवाद आज़म है उसमें एक ख़ास धारा चला है, तो उसके लोग अक्सर कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कुरान में कि पहले वालों ने जो किया वो पहले वालों का है, उनके आमाल उनके साथ गए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ हैं। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे उसके ऊपर कोई गुफ्तगू मत किया करो, ऐसा कुरान ने कतई नहीं कहा है। इससे पहले की आयतें लगातार हज़रत इब्राहीम का क़िस्सा सुनाती आ रही हैं। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब के क़िस्सा सुनाती आ रही हैं, जिसका मकसद ही यही है कि ये जानो कि उन्होंने क्या किया है और उनको जो फ़जीलतें मिली, जिसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि हज़रत इब्राहीम इमाम मुकर्रर कर दिए गए। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम इमाम मुकर्रर कर दिए गए। पैगंबर थे, खलील थे, रसूल थे, नबी थे, इमाम मुकर्रर किए गए इम्तिहानों में कामयाब होने के बाद से। तो जिसकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये थी, तो वो क्या आमाल, उन्होंने क्या क्या आमाल किए थे, मुस्तहसन आमाल, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है, उनकी सना की है। तो वो सना लगातार चली आ रही है उसमें। ज़ाहिर है कि वो इस वजह से नहीं हो सकती कि हम कहानी तो सुना रहे हैं आपको, लेकिन पूछना मत इसके बारे में कुछ। ज़ाहिर है कि कहानी सुना रहे हैं तो यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम जानो कि इब्राहीम ने क्या क्या किया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम जानो कि इसहाक़ ने क्या किया, इस्माइल किस तरह ज़बीहुल्लाह हुए, यही इसीलिए तो बता रहे हैं कि याकूब ने जब उनका वक्त आखिर आया तो अपने बेटों से क्या पूछा, इसीलिए तो बता रहे हैं। तो मकसद इसका ये हुआ बहुत वाज़ेह, जो मैं कल अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ कि कहानी जानो। और आगे की जो आयत, ये जो आयत जो पढ़ी है, जिसका सरनामा कलाम जिसको मैंने करार दिया है, उससे ये बात साफ वाज़ेह होती है कि मगर सिर्फ़ कहानी रटी रटाई सुना देने से कोई फ़ायदा तुमको नहीं होगा। तुमको उनके आमाल के आईने में अपने आमाल देखने होंगे, उनकी कमाइयों को देख के, उनके अचीवमेंट्स को देख के उसी राह के ऊपर चलना गामज़न होना पड़ेगा, ताकि तुम खुद अपनी कमाई कर सको। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اور اس سے پہلے یہ بات بہت واضح لفظوں میں جہاں جو سلسلہ آیات کا شروع ہوا اسی میں وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جب میں نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں کچھ کلمات میں آزمایا اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا تو میں نے انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یعنی خود اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا امام مقرر کر دیا۔ اس سے کچھ باتیں بہت صاف ہوتی ہیں نا کہ ابراہیم نبی تھے، امام مقرر کیے گئے کب؟ جب امتحانات میں پاس ہوئے تو ظاہر ہے پہلی بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ نبی کو بھی امام بننے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، یوں ہی نہیں بن جا سکتا، وہ بھی معمولی نبی نہیں ہے حضرت ابراہیم کی طرح کا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ امام کا اپوائنٹمنٹ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اور پھر سے اس بات کو اس لیے دہرا دوں کیونکہ یہ سوال آیا تھا اور میں سوال انوائٹ کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سوال آیا تو اور بچوں کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہم بتائیں کہ ہمارے ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے ہی امام اپوائنٹ کیا تھا، اور اس کے جواب میں نے جناب امیر کس طرح سے ان تک امامت کیسے ان کو امامت وہ امام تھے اللہ کے مقرر کردہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا، تو میں نے واضح کی تھی یہ بات اشارتاً کہ سب سے پہلے تو دعوت ذوالعشیرہ میں، اس کے بعد سے پھر اس حکم کے مطابق جو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے اوپر جو اعلان کیا غدیر خم میں، جس میں کہ ساری کی ساری امت جمع تھی، اور وہ بھی یوں ہی اعلان نہیں کر دیا، ان سے کنسنٹ لینے کے بعد اعلان کیا کہ رسول اس کے لیے اتھورائز ہو رہے ہیں امت کی طرف سے بھی، حالانکہ ان کو اس اتھارٹی کی ضرورت نہیں تھی، مگر انہوں نے امت کی طرف سے بھی امت کا کنسنٹ لینے کے بعد الستو اولا بکم انفسکم، کیا میں نہیں تھا اولا تمہارے نفسوں کے اوپر، پوچھ لینے کے بعد سے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا، اور یہ غدیر کا واقعہ جو ہے وہ مسلسل قرآنی آیات کے حکم کی وجہ سے عمل میں آیا تھا، یہاں تک کہ قرآن کی وہ عجیب و غریب آیت نازل ہوئی ہے کہ پہنچا دیجئے، اگر نہیں پہنچایا تو جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، کار رسالت ہی نہیں کیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ختم المرسلین کے بارے میں کہ یہ نہیں کیا تو کچھ کیا ہی نہیں، اس سے کھلا ہوا حکم کون سا ہوگا؟ تو علی اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے معین کردہ امام ہیں، اور یہیں سے ہمارا شیعی اثنا عشری یہ عقیدہ بنتا ہے کہ بنیاد یہی ہے کہ امامت منصوص من اللہ، ٹیکنیکل لفظ یہی استعمال کیا جاتا ہے، امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے، امام کو اللہ امام مقرر کرتا ہے، کوئی اور امام مقرر نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ لوگوں کا جی چاہے غدیر خم میں سنی ہوئی بات کو جو سب سے پوچھنے کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جس کو سن کے عرب کے بڑے بڑے صاحب زبان افراد وہاں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑے خطیب نے رسول کی یہ بات سننے کے بعد کہا ہے، تمام تاریخیں اس بات پر شاہد ہیں کہ بخن لکا یا علی، مبارک ہو آپ کو یا علی، آج سے آپ میرے مولا اور تمام مومنین کے مولا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب ان سے آج جو ہمارے علماء حضرات، ہمارے کا مطلب مسلمانوں کے علماء حضرات عربی گرامر، قاعدہ، لغت، لسانیات وغیرہ میں مہارت حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول نے لفظ مولا استعمال کیا تھا، اور مولا کے بہت سارے مطلب ایگزیکٹلی کتنے ہیں یہ ہم نے پچھلے سال ایک تقریر ڈالی ہے، اس میں ایگزیکٹلی ڈکشنری کا صفحہ کھول کے دکھا دیا ہے کہ اتنے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے معنی لکھے ہیں تو لکھے ہوتے بہت سے معنی ہوتے ہیں، انسان انداز کر لیتا ہے کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے کون سا ہوگا۔ مولا لفظ کے ساتھ تو مصیبت یہ ہے کہ اس کے معنی ایک دوسرے کی ضد۔ مثلا مولا کا مطلب
امیر بھی ہے، حکم دینے والا بھی ہے، اور مولا کا مطلب غلام بھی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ فرماتے ہیں نہیں، اگر رسول کو جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کو اگر امیر مقرر کرنا ہوتا تو وہ کہتے کہ جس کا میں امیر تھا اس کے یہ امیر، انہوں نے تو کہا ہے مولا، تو مولا سے ہم کیسے سمجھ لیں کہ انہوں نے ہم کو امیر ہی بنانے کے لیے ہمارا کہا تھا ان کو؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا۔ اب وہی چونکہ آج آخری دن ہے، باتیں رہ جاتی ہیں تھوڑی سی، اور ڈالنا ضروری ہے ذہنوں میں، خاص کر کے بچوں کے ذہنوں میں۔ اسے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا وقت اگر آج لے لوں تو تھوڑا سا وقت لوں گا، زیادہ نہیں۔ ویسے میں نے دیکھا چونکہ سراج میاں نے ساری مجلسیں لوڈ کی ہیں، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، اس پر خود ہی ٹائم لکھا ہوا آتا ہے، تو عام طور پر ایوریج وقت جو میں نے لیا ہے 45 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لیا ہے۔ ایک دن 50 منٹ کچھ ہے، لیکن کچھ بہت دنوں میں اس سے کم بھی ہے، تو وہ سب ملا جلا کے ایوریجنگ اگر آپ کریں گے تو 45 منٹ تو آج بھی میرا ارادہ ہے کہ 45 منٹ سے کم میں ہی ختم کر دوں گا۔ لیکن ایک اور اہم بات بتا دوں پہلے، وہ اس وقت کل میں ذکر کر چکا ہوں کہ اب اگر مولا کا مطلب، پہلی بات تو یہ میں پوچھوں گا کسی بھی عربی کے بہت بڑے بقرات سے کہ آپ کو عربی اچھی آتی ہے یا ہم محمد رسول اللہ، چلیے پتہ نہیں آپ مانتے نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں جانتے، اس لیے آپ کو اچھی عربی آتی ہے کہ محمد عربی کو اچھی عربی آتی ہے؟ صلوات بھیجیں محمد والے۔ آپ بڑے ماہر ہیں کہ وہ بڑے ماہر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو خطاب کے فرزند تھے، خطیب کے بھی نہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ بخن لکا یا علی۔ ارے بھائی مبارکباد تب دی جاتی ہے جب کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے، بغیر اس مبارکباد کا کیا مطلب ہے کہ یا علی آپ کو مبارک ہو یا علی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ملی ہے تب تو مبارکباد دے رہے ہیں، ورنہ علی تو رسول کے ساتھ رہتے ہی تھے۔ یہ بات کہ رسول جس کے دوست اس کے علی دوست یہ تو سب کو معلوم تھا، رسول جس کے دشمن اس کے علی دشمن، یہ سب کو معلوم تھا، تو اس میں بخن کرنے کی کیا بات تھی؟ کوئی بہت بڑا پوسٹ ملا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح سے، کیونکہ آپ عربی داں ہیں، کیونکہ آپ ابن خطاب ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخن لکا یا علی۔ تو ان دونوں کو عربی بہتر ان دونوں کی تھی کہ ان مولوی صاحب کی ہے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کے فعل تو کیا ہے مدرسے میں۔ کس کی عربی بہتر ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اچھا چلیے چھوڑیے سب باتوں، میں مانے لیتا ہوں کہ کہیں ثابت نہیں کہ رسول نے مولا کا مفہوم، اس مولا کو اسی مفہوم میں استعمال کیا تھا کہ علی کو امیر مقرر کر رہے تھے۔ تو ہم دوسرے مفاہیم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں لغت سے۔ مولا کا دوسرا مفہوم ہے غلام، ممکن ہے رسول علی کو غلام مقرر کر رہے ہوں، کیا پتہ؟ اب جب اس کے لیے نہیں کیا تھا تو کسی بھی مفہوم کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ علی کو غلام مقرر کر رہے تھے، تو پوری حدیث کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جس کا میں غلام تھا اس کے یہ علی غلام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور یہ غلام تو ہم لوگ اردو میں بول دیتے ہیں، لفظ غلام نہیں ہے، غلام بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ ہے عبد۔ تو جس کے رسول عبد تھے اسی کے یہ علی بھی عبد ہیں، جس کا میں عبد تھا اس کے علی بھی عبد ہیں۔ تو کیا رسول کسی کے عبد تھے؟ سارے مسلمان کہا کرتے ہیں بھائی نماز صبح میں 1 بار اور باقی ساری نمازوں میں 2 بار دہراتے ہیں، یعنی کم سے کم 9 بار دہراتے ہیں دن میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبد ہیں۔ اگر آپ یہ کہے بغیر پڑھ دیجئے گا نا تو نماز غلط ہو جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسولہ کہہ کے آپ نے ختم کی نماز کہ ہم نے رسالت کی گواہی تو دے دی، نماز گئی۔ عبدہ کہنا پڑے گا آپ کو، نہیں کہیے گا
تو نہیں ہوگی. یعنی رسول عبد تھے, جس کے عبد رسول تھے اسی کے عبد یہ علی بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے مولا کا مطلب ہوتا ہے ولی, جو آپ کہا کرتے ہیں, بالکل درست کہتے ہیں آپ, مولا کا مطلب ولی بھی ہوتا ہے. تو رسول یعنی دوست, جس کو ہم لوگ دوست کہتے ہیں, تو رسول جس کے ولی تھے اس کے یہ علی بھی ولی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے مولا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. رسول جس کی مدد کرتے تھے اس کے یہ علی بھی مددگار ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اسی طرح سے سارے پیر سارے معنی آپ دیکھتے رہیں, اس میں سے سوائے ان معنیوں کے کہ جو رشتے یا ازدواج کی وجہ سے ہوتے ہیں, کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے رسول یہ تھے اس کے یہ بھی یہ ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام مفاہیم میں رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں جو تھا اس کے علی وہ ہیں, جس کا میں جو تھا اس کے علی وہ ہیں. اب جو رسول کو اپنا دوست سمجھتا ہے علی اس کے دوست ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جو رسول کو اولا بالتصرف اپنے نفسوں پر اپنا حاکم سمجھتا ہے اس کے علی حاکم ہیں. جو رسول سے مدد لیتا رہا ہے علی اس کے مددگار ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اگرچہ یہ مولا کے معنی میں نہیں ہے لیکن میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں. جو رسول کو کچھ نہیں سمجھتا ہے یہ علی اس کے کچھ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جس کے رسول کچھ نہیں ہیں اس کے یہ علی کچھ نہیں. اگر رسول کسی کے دشمن ہیں تو یہ علی اس کے دشمن ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اچھا یہ بات میں کل بھی عرض کر چکا تھا, یہ تو میں نے دہرا دی, حالانکہ میں دہرانے سے احتراز کر رہا ہوں اس بار, لیکن دہرا دی. میں نے سوچا کہ یہ کچھ باتیں ہیں جو بالکل صاف واضح ہونی چاہیے بچوں کے ذہن میں, اس لیے میں نے دہرائی. مگر ایک بات اور ہے, تمام روایتیں اور کسی روایت میں بہت کم اکا دکا نے, کسی نے انکار تو شاید کسی نے نہیں کیا ہے, لوگوں نے کسی نے اومٹ کیا ہوگا غدیر کے واقعے کو, کسی تاریخ داں نے, لیکن زیادہ تر نے بالکل ہو بہو یہی بات نقل کی. اس میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف بس مولا کے مفہوم میں ہوتا ہے. مگر حدیث اتنی ہی نہیں ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس کے آگے رسول اور آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس پر بھی بہت امفیسس سے مولا کے معنی میں کنفیوژن پھیلانے والے ایک عالم صاحب نے بہت ہی خاص زور دے کے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اس کے آگے بھی تو ہے. رسول اتنا ہی کہہ کے تھوڑی چپ ہوئے تھے, بالکل, چونکہ انہوں نے کہا تھا اللہم والے من والا ہو, تو اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ولی کے مطلب میں کہا تھا. واہ 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 واہ, مان لیا میں نے, ان صاف ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ولی کے مطلب میں کہا تھا. مگر اس کے آگے بھی تو پڑھیے, جب آپ آگے بڑھے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وانصر من نصرہ, اور مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے, واخذل, اور چھوڑ دے, رد کر دے, دھتکار دے اس کو جو ان سے الگ ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد. جو ان کو چھوڑ کے ہٹ جائے اس کو دھتکار دے, رد کر دے. واخذل, اس کی کوئی مدد مت کر, اس کے ساتھ مت ہو. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. حضور اسی لیے ہم علی کو میزان اعمال مانتے ہیں, اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ, کیونکہ صحابہ کی تعریف آپ کی نظر میں یہی ہے کہ جس نے رسول کو زندہ دیکھا, ان کی آنکھیں دیکھیں, وہ صحابی ہے. اور اچھا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں تھے, یہ صاحب بیعت رضوان تھے. یہ اب بچے ہو سکتا ہے نہ سمجھ رہے ہوں, لیکن وقت نہیں رہ گیا, کہ 2 واقعے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ جو ان 10 لوگوں میں ہے
उनके लिए बशारत है जन्नत की, है ना। जिसने दोबारा बैत की है, साहिब बैत रिज़वान हैं, उनके लिए उनकी तारीफ़ मौजूद है कुरान में। ये बुनियादी उसूल आप भूल गए कि ये बशारत तब दी गई थी जब वो ये अच्छा अमल कर रहे थे। ये बशारत बाकी रहती अगर मरते दम तक उस अमल पर कायम रहते। अगर बीच में उन्होंने अब रसूल साथ साथ एक कसौटी, एक मीज़ान खड़ी करके चले गए कि अब चाहे जो भी हों देख लेना अली के साथ साथ हैं तो उनके सारे आमाल न सिर्फ बाकी बल्कि फलते फूलते रहेंगे। जो उन्होंने अच्छी कमाई की उनको जन्नत की बशारत है, वो बेहतरीन लोगों में है। लेकिन अगर अली से दुश्मनी की तो नबी की बद्दुआ, अल्लाह उसका दुश्मन हो जा। ख़त्म हो गई सारी बशारतें वहीं, ख़त्म। पहले क्या थे उससे हमें मतलब नहीं। और अगर दुश्मन नहीं हुआ है तब भी, यहाँ तक कि अगर दुश्मनी नहीं की है लेकिन अली अकेले मसलन दफने रसूल में मसरूफ़ हों और आप उनको तन्हा छोड़ के कुछ और कर रहे हों, तो साफ साफ नबी की ये दुआ मौजूद है, वख़्ज़ुल मन ख़ज़लहू, और उसको तर्क कर दे, छोड़ दे जिसने अली को छोड़ दिया। सलवात भेजे मोहम्मद। अर्ज़ कर चुका हूँ लेकिन फिर बच्चों से कह रहा हूँ कि सिर्फ सुनी हुई बातों के ऊपर से पूरा अपना कंसेप्ट नहीं बना पाओगे। पढ़ना शुरू करो। पढ़ना क्या, अब ये बहुत मसले की बात हो जाती है कि पढ़ना क्या, तो दिमाग खोल करके पढ़ना शुरू करो, चीज़ों को ख़ुद तहक़ीक़ करना, देखना शुरू करो, तो फिर तुमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा दुनिया में कोई भी। तो इस चीज़ के लिए सब बच्चों से मेरी फिर से दरख्वास्त है, और ख़ास करके बुज़ुर्गों के वाक़यात, ये वाक़यात जो हम दोहराते रहते हैं, करबला के वाक़यात, जनाब अमीर के वाक़यात, तो करबला मुनक़िद ही क्यों हुई? इसी वजह से तो कि रसूल बना के तो गए थे मौला अली को मौला बना के तो गए थे, मगर अली को मौला मान लेने में उन तमाम मफ़ाहिम में जो मौला के मफ़ाहिम हैं, उन सारे मीनिंग्स में जो मौला के मीनिंग हैं, अगर उस वक्त के लोग मानते तो उनको अपने, जिन लोगों के छुपे हुए इंटरेस्ट थे, उनके अपने नुकसान उसमें पोशीदा थे। इस वजह से अली की दुश्मनी शुरू हुई, इस वजह से जंगें शुरू हुईं, इस वजह से अली को छोड़ा, इस वजह से होते होते वही हालात बदलते बदलते करबला में पहुँचे और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़े हुई। एक बात और समझ लीजिएगा बहुत वाज़ेह, शहादत की ज़रूरत क्या थी? पता नहीं, कहीं हमने सुना कोई शायद ये बात हुई थी कि इमाम हुसैन सलाम करबला की तरफ क्यों गए थे? मदीने में ही रहते, लोगों ने रोका था मदीने में ही रहिए, और ज़ाहिर मदीने में रहने में ख़तरात कम से कम थे करबला की तरफ जाने के मुकाबले में। मक्के में रहते ख़तरात थे मगर बज़ाहिर कम थे, फिर भी वो करबला की तरफ गए। क्यों? कूफे की तरफ गए और कूफे से हुर का रिसाला उनको डाइवर्ट करके करबला की तरफ ले गया, और करबला में उन्होंने रुके और उन्होंने क़याम फरमाया और उनकी शहादत वाक़ई। ऐसा ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अमल से वाज़ेह है कि वो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि देखो, नाना के पैगाम को लोग, दुनिया वाले दो नज़रों से देखेंगे, दो तरफ से देखेंगे, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर तो बहुत बड़े थे, मगर वो काहे के लीडर थे? अरब राष्ट्रवाद के। हिंदी बोल दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। अरब नेशनलिज्म के, अरब राष्ट्रवाद के, क्योंकि उससे पहले अरब में कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी। जो मजबूत हुकूमतें थीं वो या एक तरफ ईरान में थी, या एक तरफ रोम में थी, थोड़ी सी यमन में थी, और बीचों बीच में अरब का सहरा था जिसमें कि ये लोग रहते थे। तो ये एक ऐसी के जो
بابل کے زمانے کے بعد سے پھر عرب میں کوئی مضبوط حکومت نہیں ابھری تھی، تو رسول کے اس عمل کی وجہ سے، اس پیغام کی، اس موومنٹ کی وجہ سے الٹیمیٹلی آخرکار عرب کے اتنی بڑی طاقت بن کے ابھری کہ جس نے ایران کو بھی ختم کر دیا، فتح کر لیا، روم کو بھی فتح کر لیا، یمن پر بھی فتح کر لیا، اور اتنا ہی نہیں بڑھتی چلی گئی آگے سے آگے ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تو بہت بڑے لیڈر تھے نا، تو کچھ لوگ تو یہ مانیں گے، تو کہیں غلط فہمی میں مت پڑ جانا۔ نانا کا اصل پیغام ملک گیری نہیں تھا، نانا کا اصل پیغام یہ نہیں تھا کہ قریش کو دنیا کا حکمراں بنا دیں، نانا کا اصل پیغام یہ تھا کہ مظلوموں کی فریاد رسی ہو، نانا کا اصل پیغام یہ تھا کہ حکومت اس طرح کی ہو کہ جس میں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو۔ اسی لیے جب کوفے والوں نے بلایا ہے خط لکھ کر کے، تو امام حسین علیہ السلام باوجود انتہائی مخلص لوگوں کے روکنے کے، جس میں عبداللہ ابن عباس کا ذکر میں نے کیا آپ کو، عبداللہ ابن جعفر کا بھی نام آتا ہے کہ وہ مکے تک خود بعد میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جلدی مت کیجئے، مکے میں رکے رہیے، اور جب اس کے بعد سے پھر جب وہ مایوس ہو گئے تھے تو چلے گئے تھے، اور حضرت محمد امام حسین السلام کے ساتھ ان کو چھوڑ کے گئے تھے۔ بہتوں نے روکا ہے، ایک دو نے نہیں روکا ہے، راستے میں اور لوگوں نے روکا ہے کہ آپ ادھر کوفے کی طرف مت جائیے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اور کوفے والوں نے جو 450 خط تو اکیلے قیس ابن مصر سیداوی لے کے آئے تھے، اور ان 450 خطوط کے پہلے اور خط آ چکے تھے 2 دن پہلے، تو تقریباً 500 خط کوفے والوں نے لکھ کر کے بلایا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ جب تم بلاؤ گے تو ہم مدد کے لیے آئیں گے، ہمیں مدد نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کو بلایا تھا؟ اگر بلایا تھا تو مدد کرتے نا، کہے نہیں کی؟ کوفے والوں کو اصل میں خود چونکہ ظالم حکومت کا سامنا تھا، اس لیے انہوں نے بلایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کو آزادی دلا دیں اس سے۔ امام حسین علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ ہوگا یہ کہ میری شہادت واقع ہوگی، اچھی طرح جانتے تھے کہ گود کے پالے مارے جائیں گے، اچھی طرح جانتے تھے کہ بہنیں بے ردا ہوں گی، اچھی طرح جانتے تھے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر ہوگا، اچھی طرح جانتے تھے کہ بیمار بیٹے کو طوق و زنجیر پہن کے راہ خاردار پر جانا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ اسلام کے اس تصور کو اس تصور سے الگ کر دینے کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے بہت واضح لفظوں میں سمجھ لیجئے، اسلام مذہب ایک ہے مگر اس کے 2 طرح کے تصور ہیں۔ ایک تصور اس کو عرب راشٹرواد سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک تصور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام دنیا پر قبضہ کرنا تھا، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا تصور دوسرا تصور ہے، اور یہ دوسرا تصور ساتھ ساتھ باقی رہے اور چمکتا رہے قیامت تک جاننے والوں کے لیے کہ پہچان لو اس کے لیے کربلا کی قربانی ضروری تھی۔ تو حسین تشریف لائے، اتنا ہی نہیں، سب لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ زینب و ام کلثوم کو لے کے مت جائیے، پھر بھی امام حسین السلام لے کے گئے تھے۔ وجہ اگر اسیری نہ ہوئی ہوتی، اگر دربار یزید میں یہ لوگ نہ ہوتے، اگر امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ نہ کہا ہوتا، اگر زینب کبریٰ نے تقریر نہ کی ہوتی، اگر زندان نہ ہوتا، اگر زندان کے بعد شام میں مجلسیں برپا نہ ہوئی ہوتی، تو یزید جو اسلام کا تصور لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہا تھا وہی راسخ ہو گیا ہوتا۔ یہ کہ وہ تصور سراسر غلط ہے، یہ ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یزید کچھ بولے اور سامنے اس کا جواب دیا جائے، قیدی اس کا جواب دیں۔ ضروری تھا کہ قیدی کہے کہ کیا میں اس لکڑی کے ڈھیر پر، میں لکڑیوں پر کیا میں بھی جا سکتا ہوں، اور وہاں سے خطبہ کہنا شروع کرے کہ یزید بتا
یہ جو محمد رسول اللہ تھے یہ تیرے نانا تھے، تیرے دادا تھے یا میرے نانا تھے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو اسی سلسلے میں جب امام حسین علیہ السلام چلے تو اکیلے نہیں چلے، جیسا میں نے عرض کیا، اپنا بھرا گھر لے کے چلے، بچوں کو لے کے چلے۔ بچوں میں راوی کہتے ہیں کہ حسین کا ایک چہیتا بھتیجا 13 برس کا لال ایسا بھی ہے جس کو حسین اونٹ پر خواتین کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ اماری میں بٹھا کے لائے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کے نہیں لائے ہیں کہ عرب کے دشت کی گرم ہوا سے محفوظ رہے۔ غور کیجئے گا آپ، حضرت اون محمد کا سن 9 برس اور 10 برس لکھا جاتا ہے، قاسم کا سن 13 برس لکھا جاتا ہے، مگر میں نے کسی حدیث میں کسی روایت میں نہ دیکھا نہ کسی ذاکر سے آج تک سنا کہ اون محمد کو اماری میں بٹھا کے لایا گیا ہو۔ اون محمد شاید گھوڑے پر ہی آئے تھے، مگر قاسم اماری میں آئے تھے، اونٹ کے اوپر لائے گئے تھے۔ حضرت قاسم حسن کے لال، حضرت قاسم بیوہ ماں کے بیٹے، کربلا کے دشت میں جب میدان کربلا آراستہ ہو چکا، جب شب عاشور آ گئی، جب حسین ایک رات کی مہلت یزید کے لشکر کو دے چکے کہ ابھی بھی تھوڑا وقت لے لو اور جس کو پہچاننا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ حق کی طرف آ جائے، اور حسین کے اس عمل سے حر اور بعض روایتوں کے مطابق حر کے کچھ اور ساتھی بھی نجات پا گئے اور حسین کے لشکر کی طرف آ گئے۔ جب وہ رات گزر رہی تھی جو اصل امتحان کی رات تھی، جس میں جیسے سونے کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، تو ویسے جب ایک ایک شخص جو کربلا میں موجود تھا اس کا ضمیر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے امام حسین علیہ السلام کی فراست تپا رہی تھی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اس وقت میں بہت کچھ ہوا، اس عجیب و غریب رات میں بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ راوی نے کہا کہ حسین چہل قدمی کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں خیام کے باہر کہ ایک چھوٹا سا بچہ 13 برس کا لال حسین کی خدمت میں آتا ہے اور ایک عجیب سوال کرتا ہے، چچا بتائیے کیا فہرست شہداء میں میرا بھی نام ہے؟ کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ اور حسین 13 برس کے اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ قاسم جواب دیتے، مشہور جواب ہے، قاسم جواب دیتے ہیں کہ چچا شہد سے زیادہ میٹھی۔ ارے بچوں کو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں نا، شہد پسند ہوتا ہے، کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی۔ تب حسین دعا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہاں بیٹا تم ہی نہیں، تمہارا چھوٹا بھیا اصغر بھی شہید ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں قاسم تڑپنے لگے، چچا یہ کیا یہ ظالم خیمے میں گھس آئیں گے؟ اصغر تو جنگ کرنے نکل نہیں سکتے۔ حسین اطمینان دلاتے ہیں، نہیں بیٹا نہیں، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ صبح آئی، علم سجا، جنگ ہوئی، نماز ظہر ہوئی، ایک کے بعد ایک شہید میدان میں جاتا ہے اور سرخ رو ہو کے آتا ہے۔ قاسم آتے ہیں چچا کے پاس، چچا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ حسین اجازت دینے بھائی کی نشانی کو تیار نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قاسم پھر آتے ہیں، حسین پھر واپس کر دیتے۔ یہاں تک کہ ننھا قاسم اماں کے خیمے کی طرف گیا
اور اماں کے پاس بھی نہیں گیا، خیمے کے پیچھے سسک سسک کے رو رہا ہے۔ ام فروا نے اپنے لال کے رونے کی آواز سنی، بلایا، قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا جانے نہیں دیتے جنگ کے لیے۔ ام فروا کو کچھ یاد آیا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، ذرا آستین ہٹاؤ، بازو پر دیکھو، جو بندھا ہے اسے کھول لو۔ جو تعویذ بندھا تھا اس کو قاسم نے کھولا، کھول کے پڑھا تو اس میں ایک عجب تعویذ تھا، اس میں حسن کا خط تھا، قاسم کے نام۔ بیٹا وہ دن آئے گا جب میدان کربلا میں حسین تنہا ظالموں میں گھرے ہوں گے تو میری طرف سے تم حسین پر جان نثار کر دینا۔ قاسم پھر دوڑے چچا کی طرف، چچا کے پاس پہنچے۔ ہائے ہائے ابن حسن کا! شاہ نے دیکھا جب کچھ حال تھا، ہاتھوں میں نامہ تھا کوئی، اشکوں سے تر رومال تھا۔ حسین نے بھائی کی سفارش پڑھی، بھائی کی وصیت پڑھی، بچے کو پیار کیا، سجانے کے لیے، ملنے کے لیے، رخصت کے لیے خیمے میں بھیج دیا۔ قاسم باہر آئے تو قاسم کے سائز کی، ان کے ناپ کی شاید کوئی زرہ عرب میں نہیں ملتی تھی۔ قاسم زرہ بختر کچھ نہیں پہنے تھے، ایک باریک کرتا پہنے تھے، اتنا باریک کہ اس سے جسم کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادے کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہے۔ حسین نے پاس بلایا، عجیب عمل کیا مولا، ابھی تک تو آپ نے یہ کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ کرتے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، گریبان چاک کر دیا۔ آج شاید حسین کی مصلحت یہ ہو کہ فوج یہ جان لے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ بغلوں میں ہاتھ دے کے گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلے، مسکراتے ہوئے چلے، شہد سے زیادہ میٹھے انعام کے لیے چلے، آگے بڑھے، چھوٹا سا نیمچہ تولے ہوئے رجز پڑھتے ہوئے آپ نے قاسم کی جنگ مرثیہ میں سنی۔ وہاں سے فوجوں کے سردار بڑھے، یہاں سے حسن کا لال بڑھا، تلواریں چلی، ارے وہاں بڑے بڑے فوجی ایک کے بعد ایک کشتہ دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم جنگ کرتے ہوئے فوج کے اندر ڈر آئے۔ فوج کے اندر کسی راوی نے یزید کے لشکر کے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کتنا بھولا، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اگر یہ مجھ پر وار بھی کرے تو میں تو اس پر وار نہیں کر سکتا ہوں، مگر کسی لعین نے قاسم پر ایسی تلوار لگائی کہ قاسم گھوڑے سے گرتے گرتے پکارا، واہ ماں ہو، چچا خبر لیجئے۔ کچھ راوی کہتے ہیں ممکن ہے روایت میں عین الف کی جگہ آ گیا ہو، واہ اماں ہو کہا ہو یا واہ ماں ہو کہا ہو، مادر گرامی کو یاد کیا ہو یا حسین کو، چچا کو۔ بہرحال راوی نے کہا کہ میں نے حسین کو یوں کبھی لشکر کی طرف جھپٹتے نہیں دیکھا، حسین کا گھوڑا ویسے جھپٹا جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار کھلی ہوئی، ادھر قاسم کا دشمن، سامنے حسین کی تلوار چلی، اس لعین کا بازو کٹ کے گرا،
وہ چلایا، فوجیں دوڑی، ادھر سے ادھر دوڑی، قاسم اس ہجوم میں گم، ادھر سے آواز آتی ہے چچا، ادھر سے آواز آتی ہے چچا، حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم وہ اکیلے شہید جو جیتے جی پامال ہو گئے۔ حسین پہنچے تو گھوڑوں کے سموں سے پھول ٹکڑے ٹکڑے، ہائے حسین نے قاسم کی لاش کو ردا میں سمیٹا، سینے سے لگایا، خیمے کی طرف چلے۔ راوی نے کہا میں نے دیکھا بچے کی 2 ایڑیاں ریگ صحرا پر حرف لا لکھتی جا رہی تھی، نہیں یزیدیوں نہیں، تمہاری بیعت نہیں ہو سکتی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔